अल्फाज थे या तीर जो उसे नाक की तरह डस रहे थे। ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो उसे मंगनी तोड़कर रुस्वा करके जा चुका था। फिर मंगनी खत्म। शहजाद ने अंगूठी अरूज की गोद में उछाली। क्या मतलब? अरूज के गोया अहसान खता हो गए हो। अब शादी का क्या फायदा? मकरूह हंसी हंसता वो अरूज को इस वक्त जहर लगा। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने अपना सवाल फिर दोहराया। लम्हे में उसका सहर टूटा और वो होशो हवास की दुनिया में वापस लौटी। जवाब दो अरूज। अपने भाई का नर्म लम्स कंधे पर महसूस करके उसकी जुबान पर लगा कबूल टूटा। कबूल है। शुक्र इसके जुबान से अदा होते जुमले पर बेख्तियार पास बैठे शख्स ने शुक्र अदा किया। अरूज समझने से कासिर थी। आखिर हुआ क्या? एक दिन अचानक से दोनों का निकाह, फिर पेपर्स के बाद फौरन से रुखसती। इस बीच ना शहजाद ने उससे बात की, ना उसने शहजाद से बात करने की कोशिश की। बस खुद को तकदीर के हाल पर छोड़ दिया। निकाह के बाद से उसका भाइयों का रवैया बिल्कुल पहले की तरह हो गया था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हर काम के लिए उसे बुलाते, आखिरी दिनों में उसका खूब ख्याल रखते, शादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए इसरार करते, लेकिन वो बस एक ही जुमला दोहराती, जो आपको पसंद हो वही ले लें। इसी तरह बागदौड़ में रुखसती का दिन भी आन पहुंचा और रुखसत करते वक्त उसके भाई ने शाहिद इससे जिंदगी की वो पहली और आखिरी इल्तिजा की थी। गुड़िया, शहजाद से कभी पुराने दिनों का हिसाब ना लेना। समझना आज तुम्हें अपने पसंद के लड़के के साथ रुखसत कर रहा हूँ, जो तुम्हारे लिए अजनबी है। रही बात शहजाद की, दोनों हकदार थे, दोनों को सजा मिल चुकी है। भाई की पहली इल्तिजा थी, आखिर वो कैसे रद्द करती? सब कुछ वैसे ही शुरू हुआ। शहजाद और उरूज हर अरेंज मैरिज जोड़े की तरह अजनबी बनकर मिले। शहजाद जब आया तो अरूज ने देखा वो खौफजदा था, लेकिन जब अरूज ने सलाम का जवाब दिया तब शहजाद की फंसी सांस बहाल हुई। हर शौहर की तरह शहजाद ने भी उस लाल जोड़ों में देखकर इसकी तारीफ की और उंगली में खूबसूरत अंगूठी पहनाई। अरूज ने ना आज तक शहजाद से कुछ कहा था, न शहजाद ने अरूज से। अलबत्ता शहजाद में काफ़ी चीज़ें हैरत अंगेज थीं। जैसे वो कहता था पानी का गिलास तक उसकी बहन उठा कर रखती है, वो घर में किसी काम को हाथ न लगाता, जबकि शहजाद उसे बच्चों में उलझा देखकर काफ़ी काम खुद करता। कभी उसने अरूज को काम करने की वजह से जिच नहीं किया, ना ही किसी बात पर डांटा, बल्कि अक्सर उसकी बनाई न्यू डिशेस की तारीफ करता, उन्हें बाहर घुमाने ले जाता, उनकी ज़रूरत का ख्याल रखता, एक शौहर और बाप के सारे फर्ज निभाता। लेकिन एक बात अरूज ने नोटिस की थी, वो उसके भाइयों और माँ बाप की बहुत इज्जत करता था, इनके आने पर खास एहतमाम करता, और ऐसा क्यों था वो नहीं जानती। लेकिन आज वो खुश है, कल तक मौत की दुआ करने वाली, आज जिंदगी का पल पल जी रही है, लेकिन वो गुनाह आज तक नहीं भूली। और यही वजह है वो अपनी बेटी की अभी से गहरी दोस्त बन बैठी है, क्योंकि वो नहीं चाहती जो गुनाह उससे हुआ हो वो उसकी बेटी से हो। क्योंकि हर किसी की किस्मत अरूज जैसी नहीं होती, ना हर मर्द वक्त के साथ बदलता है, जैसे शहजाद अहमद बेहिस से हसास हो गया। शादी को 10 साल का अरसा गुजर चुका था। आखिर एक दिन शहजाद से पूछ ही लिया। शहजाद ने कुछ इस तरह से अपनी कहानी सुनाई। जब मैंने तुम्हारे जिस्म को दागदार किया, तुम मेरी जिंदगी में आने वाली पहली लड़की नहीं थी, बल्कि उससे पहले काफी लड़कियां मेरी जिंदगी में आईं, लेकिन बात एंगेजमेंट तक न पहुंची। एक टाइम पास दिल लगी थी, लेकिन तुमने बड़ा नुकसान करवाया। बर्थडे पर उसके लिए अंगूठी खरीदी, बेपनाह मोहब्बत का यकीन दिलाया, लेकिन तब भी अरूज ने एतबार न किया। फिर तंग आकर मम्मा से जिद करके उन्हें अरूज के घर भेजा। अब शादी तो एक ना एक दिन करनी थी, फिर अरूज ही सही, लेकिन मंगनी के बाद जब मैंने उसे करीब आने के लिए फोर्स किया तो वो मान गई। मेरे लिए हैरत का मुकाम था।
پھر بھلا اس سے شادی کر کے کیا فائدہ؟ میں نے اس کے جسم سے لذت لی اور پھر منگنی توڑ دی، بغیر یہ سوچے کہ آج میں نے اسے مردوں کا وہ دردناک روپ دکھایا ہے جسے دیکھنے کے بعد شاید وہ زندگی میں کسی مرد پر اعتبار نہیں کرے گی۔ ایک لمحے کو بھی میرا دل میں یہ خیال نہ آیا کہ وہ باپ بھائی کی لاڈلی تھی۔ آج یہ دردناک روپ دیکھ کر اس کی دماغی حالت کیا ہو رہی ہوگی۔ اس وقت میں نے کچھ نہ سوچا، میں تو بس جیت کی خوشی میں اندھا تھا۔ پھر اپنی یہ خوشی کیوں خراب کرتا؟ لیکن میری یہ خوشی 2 پل رہی تھی، میرا مطلب کچھ دنوں تک رہی۔ ایک دن دوست کے گھر سے لوٹتے میں جب اپنے بنگلے کے گیٹ پر پہنچا، کسی نے پیچھے سے آ کر میری ناک پر رومال رکھ دیا۔ اس حرکت پر غور تب کرتا جب ہوش میں ہوتا۔ ہوش تو تب آیا جب اپنے سامنے پہلوانوں کا جھنڈ دیکھا۔ جی ہاں، پہلوان، ایک سے بڑھ کر ایک، جنہیں دیکھ کر میری روح کانپ اٹھی، اور یہ کانپتی روح تب اپنی جگہ پروان چڑھی جب میں نے اپنے کزنز کو دیکھا۔ میں ہی نہیں، میرے ساتھ تایا چچا کے بیٹے سب موجود تھے، اور ہم ایک دوسرے کو دیکھتے سوچ رہے تھے آخر ہمیں کس نے اغوا کیا۔ اس کا جواب بھی منٹوں میں مل گیا جب عروج کے بھائیوں کی خونخوار نظریں خود پر محسوس کی۔ پھر میں تھا اور میری چیخیں۔ ظالموں نے اتنا مارا، 3 دن تک زمین پر سو نہ سکا، لیکن ظالموں نے خوشی بھی بڑی دی تھی۔ میرے کزنز کو بھی ویسے ہی کٹ لگائی تھی جیسی مجھے۔ میرا خیال تھا دھلائی کے بعد چھوڑ دیں گے، لیکن نہیں، لگاتار ڈیلی پہلوانوں نے وہ مار مروائی کہ میری نسلوں تک نے دل لگی سے توبہ کر دی۔ کیوں کمینے، سمجھ کیا رکھا ہے لڑکیوں کو؟ تیرے جیسے حرام خوروں کے لیے پیدا کیا ہے، جب آئے عزت لوٹی اور چلے گئے۔ اس کا بھائی مارتے ہوئے مسلسل مجھ سے پوچھ رہا تھا، جبکہ میں زمین پر نڈھال پڑا اس کی مار کھا رہا تھا۔ میرا کزن حماد بھی چیخ رہا تھا، اور اس کی چیخوں کی آواز سن کر مار کا درد اب کم محسوس ہو رہا تھا۔ شکر تھا انہیں بھی اٹھا لیا، ورنہ اکیلے میں مار کھا کھا کر ذہنی مریض بن جانا تھا۔ کم سے کم اب چیخوں سے کمپنی تو ہوگی۔ لیکن ایک بات سمجھ نہ آئی، مجھ سے نفرت کی وجہ میں جان چکا تھا ان کی بہن کے ساتھ غلط کام جو کیا تھا، لیکن غصہ اس قدر تھا میرے خاندان کے سارے جوانوں کو اٹھا لیا۔ عروج کا ایک بھائی پولیس افسر تھا، کبھی کبھی اپنے حوالداروں کو ہمیں مارنے کے لیے لے کر آتا۔ لگاتار 2 ماہ تک ہم نے سورج کی روشنی نہیں دیکھی۔ زنا، بے وفائی، دھوکے بازی، ہوس پرست، نہ جانے کون کون سے احساس دلائے، لیکن کوئی اندرونی سویا، مرد نہ جاگا۔ ظالموں نے اتنا مارا کہ اگر ایک لفظ میں منہ سے نکالتا تو پہلوان ڈنڈا لے کر سر پر پہنچ جاتا۔ گلی کے گنڈوں، کمینوں، شرم نہیں آتی زندگی تباہ کرتے ہوئے؟ عورت کو کھلونا سمجھ کر دل لگائی کرتے ہو، مطلب پورا کر کے مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ کبھی سوچا کمینے، تو مرد ہے، تجھ سے کون پوچھے گا؟ لیکن اس عورت کا کیا جو دنیا کے آگے جواب دہ ہوگی، جس کا سر کبھی نہ بھائی کے آگے اٹھے گا نہ باپ کے۔ ارے بے غیرتو، عورت سے دل لگی کرنے سے پہلے سوچ تیرے گھر میں بھی بہن ہے۔ ٹھکرانے سے پہلے سوچ تیرے تجھ جیسا گندی نالی کا کیڑا بھی کسی عورت کے رحم و کرم سے ہی دنیا میں آیا ہے۔ کتے، آج پھر جنونی انداز میں دھلائی ہوئی تھی۔ اتنا کٹنے کے بعد بھی ظالموں کو رحم نہ آیا۔ میں جو سمجھا تھا اب پہلوانوں کے جانے کے بعد آرام کروں گا، ایک اور حکم سن کر زمین سے ٹیک لگائے خود کو گالیاں دینے لگا۔ انہوں نے آس پاس کے گھروں سے دھلنے والے کپڑے بھی لائے ہیں اور کہا کہ ان گندے کپڑوں کو صاف کرو اور ان کی دھلائی کرو۔ منہ سے بھڑاس تک نہیں نکال سکتے تھے، الغرض وہاں رکھ کر ان لوگوں نے عورتوں والے سارے کام کرائے، اور پہلی بار مجھے محسوس ہوا تھا عورت کے بغیر مرد کی زندگی کیا ہے۔ ماں نہ ہو تو ہم زندہ کیسے رہیں، بہن نہ ہو تو اداس گھر میں خوشی کی لہر کیسے دوڑے، بیوی نہ ہو تو مرد مکمل کیسے ہو، اور عورت ہی نہ ہو تو ہم جیسے جگہ جگہ دل لگی کرنے والے مرد کس طرح دنیا میں آئے۔ پہلے
میں اس دن کو کوستا تھا جو زندگی کے لیے ان شیروں کی عزت پر ہاتھ ڈالا، لیکن اب سوچتا ہوں یہ وقت نہ آتا تو آج تک بے حس بنا صرف خود کے لیے احساس مجھے یاد ہے، وہ بھی اس وقت میرے طرح بے حس بنے رہے تھے جیسے میں ان کی بہن کے لیے بنا تھا۔ کوئی 35 دفعہ توبہ کر چکا تھا، لیکن انہوں نے سنا ہو، لیکن وہ یہی کہتے کتے کو بھونکنے دے، یہاں سے نکل کر کوئی نیا شکار ڈھونڈیں گے، جب تک خود عقل نہیں آتی ان کی آزادی ناممکن۔ یہ وقت اسی طرح گزرتا رہا، میری التجا، معافی، رونا دھونا کچھ کام نہ آیا۔ آخر 2 ماہ بعد مقررہ وقت پر ہم کو چھوڑا گیا۔ خود میرے گھر کے پاس ہمیں گاڑیاں چھوڑ کر گئیں۔ ہم اندر پہنچے تو وہاں ماحول نارمل تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ گھر میں نہ پولیس تھی نہ مہمان۔ پھر ابو کی نظر جیسے ہی ہم پر پڑی، لگاتار تھپڑوں کی بارش شروع ہو گئی۔ باپ نے تو بھڑاس نکال لی، لیکن ماں نے ایسی حالت دیکھ کر دل تھام لیا، مگر چپی کا قفل ہونٹوں سے نہ توڑا۔ قاسم نے بس اتنا بتایا، ہم ساتوں کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ تب بابا نے بھی پوچھا، جاتے وقت یا واپس آتے وقت؟ پھر بابا سے ہی ہمیں پتہ لگا، سب کے موبائل سے میسیجز آئے تھے کہ مری کا غان سوات گھومنے گئے ہیں۔ تھپڑوں کی بارش کا یہی بتایا کہ وہاں جا کر کانٹیکٹ کیوں نہ کیا، نہ جانے کی اطلاع دی نہ پہنچنے کی۔ اب منہ اٹھائے آ گئے، میں کیا جواب دیتا، بس لنگڑاتا ہوا کمرے میں بند ہو گیا۔ ساتھ ہی میرے کزنز رات تک اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے، لیکن وہ بھی بستر سے تب تک نہ اٹھے جب تک کسی نے سہارا نہ دیا۔ ابو مجھے دیکھتے، ہر وقت کچھ نہ کچھ کھوجتے رہتے، جبکہ میں لاپرواہ اپنے زخموں پر مرہم لگاتا۔ کبھی کبھی سوچتا کہ اگر وہ لوگ نہ چھوڑ تو مار کر دفن کر دیتے، کسے پتہ لگنا تھا۔ 3 دن تو میں خود اپنے نرم بستر پر دیکھ کر حیران تھا کہ کانٹوں بھرا سفر بالآخر ختم ہوا۔ ابھی مجھے لوٹے 1 ہفتہ ہی ہوا تھا کہ ہنستا مسکراتا حیدر شاہ شان سے اپنے ماں باپ کے ساتھ آ کر شادی کی تاریخ فکس کر گیا۔ میں نے کوئی حیرانگی ظاہر نہیں کی، کیونکہ اس نے پہلے ہی کہا تھا وہ تاریخ دینے آئے گا، ساتھ وہ وارننگ میں خاموش رہتا۔ آخر اس کی قید میں جو تھا، لیکن اس قید نے میرے اندر کے حیوان کو ہمیشہ کے لیے سلا دیا۔ وہ ہوس پرست مرد موت کے ڈر سے کہیں دور جا سویا۔ ان اندھیری راتوں نے وہ خوف پیدا کیا کہ اب نائٹ کلب کا منظر دوزخ کی آگ کی طرح خطرناک لگتا ہے۔ عروج کے بھائی نے مجھے وہی عزت مان دیا جو کوئی بھی سالہ اپنی بہن کے شوہر کو دیتا۔ میں بس نکاح کے دن ہی ایک ہی بات پر اٹکا ہوا تھا، کیا وہ مجھ سے نکاح کرے گی جس طرح میں نے محبت کے کھیل میں اسے لوٹا تھا؟ وہ مجھ جیسے شخص کو اپنا رکھوالا چنے گی؟ اور اس کا جواب بھی مجھے ملا، قبول کی صورت میں۔ اس دن میں نے خود سے ایک عہد کیا، اب گزرا وقت نہیں دہراؤں گا، نہ بیتے کل کا تانا دے کر خود کو مرد ثابت کروں گا جس نے احسان کر کے اسے ایک نئی زندگی دی، بلکہ ہر وقت اسے دیکھتے اس بیتے وقت کو یاد کر کے عورت کا احساس کروں گا۔ محبت کا قاتل ہوں، لیکن انسانیت مرنے نہیں دوں گا۔ اچھا دوست نہ بن سکا عاشق، لیکن اچھا شوہر بننے کی کوشش کروں گا۔ بس ایک دعا ہے، وہ بھی کبھی گزرا کل نہ یاد دلائے، مگر ایسا نہ ہوا، اس نے مجھے یاد دلایا۔ وہ جان چکی تھی میرے ساتھ کیا ہو چکا تھا، اور اس کی تلافی میں محبت کی صورت میں کرتا۔ اسے عزت وقت پیار دے کر میں اس سے محبت کرتا ہوں، معلوم نہیں، لیکن عروج اور بچوں کے بغیر یہ گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ میری زندگی اس کے بغیر ادھوری سی لگتی ہے۔ میں نے دل لگی جس عورت سے کی تھی، آج وہی میرے لیے قابل عزت ہستی ہے۔ آج ہم دونوں اپنی زندگی میں خوش ہیں، کیونکہ ہم نے بیتے کل کو آج پر حاوی ہونے نہیں دیا۔ یہ کہانی عام کہانیوں جیسی نہیں تھی، جہاں عورت سے ایسے گناہ ہوتا ہے وہ برداشت کرتی رہتی ہے، اندر ہی اندر خود کو کوستی رہتی ہے۔ یہ کہانی اس جیسی نہیں۔ اس کہانی میں بھائی بہن کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور وہ سزا دی کہ باقاعدہ لڑکے نے کہا